मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा की शुक्रगुजारी हो कि खुदा ने आज हम सबको मौका दिया कि हम खुदा के कलाम में से उसकी बातों को, उसके कलाम को जान और समझ और सीख सकें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पादरी डॉक्टर खालिद नाज साहब का कि जिन्होंने ये शरफ़ बख्शा कि इस टीवी चैनल के ज़रिए से खुदा के कलाम की मनादी कर सकूं और आप सब देखने वालों को जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, जो इस कलाम को सुनते हैं, मेरी दुआ है कि आज के कलाम की वजह से आप सभी लोग बरकत पाएँ और ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ। मेरे साथ खुदा के कलाम को देखिए। खुदा के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 10वां बाब और उसकी 7वीं आयत से खुदा का कलाम यूँ लिखा है। बस यीशु ने उनसे फिर कर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जर पर ख़ास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आइए अपने सरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। नहायती बुज़ुर्ग आसमानी बाप, तेरे नाम की शुक्रगुज़ारी, तेरे नाम की तमजीद और तेरे नाम की वडियाई करते हैं। तेरे कलाम के लिए, तेरी बातों के लिए, जिनको जानने, जिनको समझने से हमारी अक्ल नाकस का असर है, लेकिन तेरा रूह अल कुदस है जो हमें समझाता, जो हमें सिखाता है। आसमान खुदावंद, आज तेरे कलाम को हम जब सीखते हैं तो आसमान खुदावंद तेरे कलाम की बातें हमारे दिलों, हमारी ज़िंदगी में कायम रहें। क्योंकि बेशक तेरे बेटे यीशु मसीह ने कहा कि इंसान सिर्फ वो रोटी ही से नहीं जीता बल्कि हर उस बात से जो तेरे मुंह से निकलती है। आसमान खुदावंद, आज तेरे मुंह से निकली हुई बातों से आसूदगी पाएँ, ज़ोर पाएँ, कुव्वत पाएँ और तेरे नाम की सताइश और तेरे नाम की बंदगी करें। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें अपना कलाम दिया ताकि उसके कलाम के ज़रिए से मैं और आप उसकी बातों को जान समझ सीख सकते हैं। वो हमारी ज़िंदगी के असूल और ज़वाबित, वो हमें उठना बैठना, वो हमें चलना फिरना, वो हमें दुनिया में रहना और माशरे में जिस तौर का भी माशरा हो उस माशरे में रहने की वो सारी चीज़ें हमें सिखाता है। और आज बेशक हम उस चरवाहे के मतलब सीखने वाले हैं कि दुनिया में बेशुमार चरवाहे हैं जो खुदा के कलाम की मनादी करते हैं। कुछ बड़े ही ऐसे तरीके से, बड़े ही जिम्मेदारी के साथ, बड़े ही खुलूस और बड़े ही उस जज्बे के साथ जो खुदा ने उनको दिया है। और कुछ ज़िंदगियां ऐसी हैं जो बेशक खुदा के कलाम की मनादी तो करती हैं, लेकिन पेशावराना, बल्कि सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए उन्होंने उस खिदमत को और बाइबल को अपने साथ पकड़ा है ताकि उस बाइबल के वसीले से वो घरों में दाखिल हो सकें और उसके साथ खुदा के कलाम की मनादी तो जो करते हैं, बल्कि वो ज़िंदगियां जो कलाम मुक़द्दस को जानती नहीं हैं। क्योंकि ये जो हमारा निज़ाम है जिसमें कलाम हक है, कलाम हक वो कलाम है जिसमें हम हक का, सच का वो कलाम सुनते हैं जो कलाम मुक़द्दस में लिखा है। और कलाम हमें क्या सिखाता है? मैं और आप अगर गौर करें तो बाइबल मुक़द्दस में इंसान को मुख्तलिफ चीज़ों से तशबीह जो है वो दी गई है। अगर ज़बूर की किताब 103 ज़बूर उसकी 15वीं आयत, यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 40वां बाब और उसकी 6ठी आयत, पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी 24वीं आयत में इंसान को घास के साथ तशबीह दी गई है। और इसके साथ ही अगर दूसरा सामुएल उसका 14वां बाब और उसकी 14वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर इंसान के लिए लिखा गया है कि इंसान उस पानी की मांद है जो जमीन पर गिराया जाता और दोबारा इकट्ठा नहीं होता।
اسی طور سے وائز کی کتاب اس کا 11واں باب اس کی 6 سے 7 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر انسان کو گھڑے سے، چرخ سے اور خاک سے اور سونے کی کٹوری سے تشبیہ دی گئی ہے، اور انجیل مقدس میں انسان کے لیے بھیڑ اور نمک اور نور اور بھیڑیا بھی انسان ہی کے لیے جو لفظ ہے وہ استعمال کیا گیا ہے تشبیہاً۔ بھیڑیا ان کے لیے ہے جو خدا کے ان لوگوں کو، ان زندگیوں کو جو رائے راست پر چلتے ہیں، ان کو اپنے پیچھے لگا کر خدا کی راہوں سے ہٹاتے ہیں۔ ان میں خدا نہیں بلکہ ان میں ابلیس کام کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم یسوع مسیح کی ذات اقدس کو دیکھیں تو یسوع مسیح اپنے لیے بھی مختلف قسم کی تشبیہات کو استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، پھر کہتا ہے دنیا کا نور میں ہوں، پھر کہتا ہے دروازہ میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی بھی خدا کے پاس اس بادشاہی میں جو انسان کے لیے تیار کی گئی ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہے اس میں کہتا ہے کہ دنیا کے چرواہے اپنی جگہ پر، لیکن وہ کہتا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اور بے شک وہ اچھا چرواہا ہے۔ اور وہ چرواہا کس طور سے اچھا ہے، آج ہم اس چرواہے کو اس کلام میں سے جاننے کی اور دیکھنے کی کوشش کریں کس طور سے وہ ہمارا اچھا چرواہا ہے۔ اب پہلے بات کریں گے برے چرواہے کی۔ یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت لکھا ہے، مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک، بھیڑیوں کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراگندہ کرتا ہے۔ وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کی بھیڑوں کی فکر نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر نظر آتا ہے کہ یہ چرواہا جو مزدور ہے، جس کو صرف اپنی جیب سے غرض ہے، جس کو خدا کے بندوں سے، اس کی بیٹے سے، اس کی کلیسیا سے غرض نہیں ہے، کیونکہ انسان جس کو بائبل مقدس بھیڑ کہتی ہے، وہ بھیڑیں جو اس کی نام سے کہلاتی ہیں، وہ بھیڑیں جو اس کی ہیں، اگر وہ چرواہوں کے سپرد ہو جاتی ہیں، وہ جو چرواہے جو خدا کے کلام آئین کو ترک کر کے اپنے نظریات کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق وہ چلاتے ہیں، اور وہ خدا کے کلام کے منافی چلتے ہیں، وہ خدا کے کلام کے مخالف سمت میں چل کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن جب مشکلات آتی ہے، جب ابلیس کلیسیوں پر حملہ کرتا ہے، جب ان کو پراگندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو لکھا ہے کہ وہ جو چرواہا جو وقتی طور پر جو ان کا مالک نہیں ہے، وہ عارضی طور پر اسے چرانے کے لیے دی گئی ہے، ان کو وہ چھوڑ کر بھاگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھیڑیے سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اپنی ذات کو وہ محفوظ رکھتا ہے، اپنے آپ کو وہ محفوظ رکھتا ہے، اپنی ذات کو وہ بچا لیتا ہے، لیکن وہ ان بھیڑوں کو جو خدا کی ہیں ان کو ترک کر کے ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان کو ابلیس کے حوالے کر دیتا ہے۔ چاہے ابلیس ان کو چیر پھاڑ ڈالے، چاہے ان کو نیست اور نبود کر ڈالے، اس چرواہے کو جو مزدوری پر ہے، جو اجرت پر ہے، اس کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اب بات کریں گے اس چرواہا کی جو اچھا چرواہا ہے۔ وہ 10واں باب اور اس کی 11ویں آیت لکھا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ اب یہ جو چرواہا ہے یہ بھیڑوں کو چراتا ہے، یعنی مجھے اور آپ کو اچھی اچھی نعمتوں سے آسودہ کرتا ہے۔ جب قوم بنی اسرائیل کو خدا نے ملک مصر سے نکالا تو خدا نے ان کے ساتھ عہد باندھا کہ جس جگہ، جس سرزمین پر وہ اس کو لے کر جائے گا، وہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ وہاں پر برکت کی فراوانی ہے، وہاں پر جو زمین ہے وہ بڑی اچھی ہے، وہ جانوروں کے لیے اچھی ہے، وہ انگور کی تاک کے لیے اچھی ہے، اور وہاں پر ان کو بہت جو ہے وہ فائدہ ملے گا، وہاں پر وہ ان کو سیرا اور سودہ کرے گا، اور وہاں پر وہ ان کو محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ بے شک اگر زبور 34 کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، جو خداوند کا ڈر خوف رکھتے ہیں، خداوند کے فرشتے ہمیشہ ان کے چگرد خیمہ زن رہتے ہیں، تاکہ کیا کریں؟ ان کی حفاظت کریں، ان کی نگہبانی کریں۔ اور یہ چرواہا جو خدا باپ یعنی میرا اور آپ کا مسیح خداوند ہے، وہ چرواہا اس نے زمین پر آیا تاکہ میری اور آپ کی خاطر زمین پر اپنی جان دے، تاکہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھ سکے، مجھے اور آپ کو بچا سکے۔
مجھے اور آپ کو زندگی بلکہ اس کثرت کی زندگی کے وارث بنا سکے. کیونکہ بے شک میں اور آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، بائبل مقدس لکھا ہے کہ وہ یسوع مسیح کی ذات اقدس کے بارے میں لکھا ہے کہ بے شک خدا باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. وہ کیسی محبت ہے کہ اس نے کیا کیا؟ اپنا ہی اکلوتا بیٹا کیا کیا؟ میری اور آپ کی خاطر قربان کر دیا، تاکہ اس کے وسیلے سے کیا ہو؟ اس کی جان دینے کے وسیلے سے کیا ہو؟ میں اور آپ زندگی پائیں، بلکہ کثرت کی زندگی پائیں. آج میں اور آپ اگر ہم اس چرواہے کے پیچھے جو یسوع مسیح ہے، جو اچھا چرواہا ہے، اگر ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، اگر ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو وہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے، وہ ہمیں بچاتا ہے، وہ ہمیں پالتا ہے، وہ ہمیں پوستا ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے، وہ ہماری نگہداشت کرتا ہے، اور ہمیں وہ اچھی چیزوں سے آسودہ کر کے اپنے ساتھ لے چلتا ہے. اسی طور سے جو دنیا کے چرواہے ہیں ان کے متعلق بائبل مقدس میں اعمال کی کتاب اس کا 21واں باب اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، بھیڑ میں سے بعض کچھ چلائے اور بعض کچھ، پس جب ہلڑ کے سبب سے کچھ حقیقت دریافت نہ کر سکا تو حکم دیا کہ اسے کلا میں لے جاؤ. میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ چرواہا جو دنیا کا ہے، اسے دنیا داری کی ہے، اسے دنیا کے پیچھے چلتا ہے، وہ خدا کو ترک کر دیتا ہے. اور بے شک اخیر زمانہ جب آئے گا تو اخیر زمانہ میں کیا ہوگا؟ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں ہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے، اور وہ میری آواز سنے گی، پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا. میرے عزیزو، یہاں پر جو کلام کیا گیا ہے، یہاں پر جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس میں سکھایا گیا ہے، اس میں سمجھایا گیا ہے، اس میں تعلیم دی گئی ہے کہ وہ جو یسوع مسیح آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے لیے لازم ہے کہ میں ان بھیڑوں کو جو اخیر زمانہ میں تباہی کی طرف چلی جاتی ہیں، ان کو بھی میرے لیے بچانا ضروری ہے. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا بیان کرتا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ اگر ایک شخص اس کی 100 بیڑے ہیں اور ایک ان میں سے گم ہو جائے تو وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کو بچانے کے لیے ضرور جائے گا. اب یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح میری اور آپ کی خاطر اگر ہم کھو جاتے ہیں، اگر ہم رائے راست سے ہٹ جاتے ہیں، اگر ہم بھٹک جاتے ہیں، اگر ہم ابلیس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، تو وہ ہمارا پیچھا کرتا ہے. کیوں پیچھا کرتا ہے؟ تاکہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے، مجھے اور آپ کو بچا سکے اس ابلیس سے، اس کے سارے شکنجوں سے، اس کے سارے ہیل و بہانوں سے. وہ جو کرتا ہے تاکہ مجھے اور آپ کو برباد کرے. حزقیل اس کا 37واں باب اور اس کی 24ویں آیت لکھا ہے، ایک اچھا چرواہا وہ ہے جو احکامات پر جو سنتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے، اور اچھی بھیڑیں بھی وہ ہیں جو اس کے کلام کو سنتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے. کیونکہ کلام میں مقدس میں انسان کی زندگی کا اصول ہے، انسان کے لیے اٹھنا بیٹھنا سکھایا گیا ہے، انسان کو زندگی میں چلنا سکھایا گیا ہے. اور بائبل مقدس میں انسان کے لیے بہت سارے احکامات ہیں. اگر انسان ان حکموں پر عمل کرتا ہے، اگر انسان ان حکموں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو خدا بچانے کے لیے تیار ہے، خدا محفوظ رکھنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، اگر زبور 128 کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو خداوند کا ڈر خوف رکھتے ہیں ان کے لیے بڑی بات یہ لکھی گئی ہے، ان کے لیے لکھا گیا کہ وہ مبارک ہیں، اور لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائیں گے. اب خدا ان بھیڑوں کو جو اپنے آپ کو خداوند کے ڈر خوف میں رکھتی ہیں، جو دنیا کے جو چرواہے ہیں ان سے بچاتی ہے، جو دنیا داری سے ہٹ جاتی ہے، جو خدا کی پیروی کرتی ہے، جو اس کی بندگی کرتی ہے، جو اس کے حضور جھکتی ہے، جو دنیا کو نہیں بلکہ خدا کو عزیز رکھتی ہے، خدا ان کی محافظت کرتا، ان کو بچاتا ہے اور ان کو زندگی بلکہ کثرت کی زندگی کی طرف لے چلتا ہے. کیونکہ بے شک اس کے پاس وہ زندگی ہے جو وہ زندگی بخشنے کے لیے آیا ہے. کیونکہ لکھا ہے 7ویں آیت میں، پس یسوع نے ان سے پھر کر کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں. اپنے آپ کو وہ دروازے کی جگہ پر رکھتا ہے، اپنے آپ کو وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں وہ دروازہ ہوں، میں وہ ذریعہ ہوں. جو میرے پیچھے چلتا ہے وہ ان زندگی کو میں اپنے ساتھ لے چلوں گا،
اور ان کو جو بادشاہی جو بنائے عالم سے تیار کی گئی ہے، جو خدا نے میرے لیے اور آپ کے لیے تیار کی ہے، اس میں داخل کرے گا۔ لیکن داخل ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھی ہے، مبارک ہے وہ جنہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں، پاک کیے ہیں۔ یہ جامہ جو ہم نے اوپر پہنا ہے یہ ظاہری ہے، یہ وقتی ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ خراب ہو جاتا ہے، اس کا رنگ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو بدن ہے یہ ایک جامہ ہے ہماری روح کا، لیکن جب ہم اس بدن میں سے ہماری روح نکل جائے گی تو اس کے بعد خدا جو نیا جامہ عطا کرے گا، یہ ظاہری کپڑے نہیں ہوں گے، یہ دکھاوے کے کپڑے نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے اوپر جو جامہ پہنائے گا وہ جلالی بدن ہوگا، جو روح کا نیا جامہ، نیا پہناوا، نئے کپڑے ہوں گے، جس کے اندر روح جا کر وہ جامہ ایسا ہے جو پاک بلکہ نہایت پاک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ برہ کے خون سے دھو کر سفید کیا گیا ہے۔ آج میں اور آپ اگر اس برہ کی آواز کو سنتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 3 آیت سے 10ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پہلی بات لکھی ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے۔ پھر اگلی بات کیا لکھی ہے کہ وہ ان کو پکارتا ہے۔ پھر وہ لکھا ہے کہ وہ بھیڑوں کو آگے آگے چلتا اور وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ اب میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہ چرواہا جو میرا اور آپ کا خداوند ہے، ایک تمثیل ہمیں ملتی ہے۔ ایک امیر شخص تھا اور ایک غریب لازر تھا، اور جو غریب لازر ہے اس کا نام بائبل مقدس میں تحریر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا نام کتاب حیات میں لکھا گیا ہے۔ آج خدا کو ان کے نام یاد ہیں جن کے نام کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں، اور وہ ہیں جنہوں نے اس چرواہے کی پیروی کی ہے، جو اس چرواہے کے پیچھے ہو لیے ہیں۔ اگر بھیڑ کی بات کریں تو بھیڑیں جو ہے وہ 6 میٹر سے آگے ان کو دکھائی نہیں دیتا، اس لیے آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ جب جو بھیڑیں چراتے ہیں ان کے آگے آگے کے چلتا ہے شخص، بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے چلتی، اس کی پیروی کرتی ہیں تاکہ وہ ان کو صحیح سمت میں صحیح جگہ پر لے کر جائے۔ اگر بھیڑ کے آگے وہ شخص نہ چلے تو کوئی کھائی آ جائے تو وہ کھائی میں گر جائیں گی۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ جو چرواہا ہے وہ ان کے آگے آگے چلتا ہے، اور وہ چرواہا صرف میرا اور آپ کا مسیح خداوند ہے جو ہمارے آگے آگے چلتا ہے تاکہ کیا کرے، ہمیں ہر کھائی سے، ہر اس مصیبت سے محفوظ رکھے، اور اپنی بھیڑوں کو وہ اچھی جگہ پر لے کر جائے، اچھی نعمتوں سے آسودہ کرے، اچھی خوراک مہیا کرے، پانی مہیا کرے۔ وہ پانی جو اپنے آپ کو وہ کہتا ہے، جب سامری عورت سے وہ مخاطب ہوا تو اس نے اس سے کہا کہ تو مجھے پانی پلا، تو کہتی کہ تو یہودی ہو کر مجھے سامری سے پانی مانگتا ہے۔ چونکہ یہودی جو ہے وہ سامریوں سے بولنا چالنا پسند نہیں کرتے، ان سے اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اور جب پانی مانگا تو اس نے اس سے کہا اگر تو جانتی کہ میں کون ہوں اور تو مجھ سے پانی مانگتی اور جو پانی میں تجھے پلاتا تو پیتی اور کبھی پیاسی نہ ہوتی۔ آج میں اور آپ اپنے آپ پر غور کریں، کیا میں اور آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو اس چرواہے کے پیچھے لگانا ہے، ہمیں اچھی بھیڑیں بننا ہے تاکہ ہم اس کے پیچھے ہوں، وہ ہمیں صحیح سمت میں صحیح جگہ پر اس بادشاہی سے جو بنائے عالم سے میرے لیے اور آپ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لکھا ہے دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ جلد آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، وہ جنہوں نے اسے چھیدا ہے۔ آج میں اور آپ بھی جب وہ وقت آئے گا تو اسے ضرور دیکھیں گے، لیکن لکھا ہے کہ وہ قبریں کھلیں گی اور لوگ اڑ کر استقبال کریں گے۔ آج میں اور آپ دیکھیں، کیا میں اور آپ اس مقام پر ہیں، اس جگہ پر ہیں؟ کیا میں اور آپ اس لائق ہیں کہ اڑ کر اس کا بادلوں میں استقبال کر سکیں؟ آج میں اور آپ اپنی ذات کو، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تاکہ میں اور آپ اس کے کلام، اس کلام حق کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اور بلکہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں، جو برہ، جو خدا کا بیٹا، میرا اور آپ کا مسیح خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اس کلام کے وسیلے سے میں اور آپ برکت پائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت بخشے، آمین۔